बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत को ये तवक्को नहीं थी कि इस तरीके से लाखों की तादाद के अंदर लोग सड़कों पर निकल आएंगे और हमारे शेल भी खत्म होने लगेंगे और हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। हमने देखा बहुत सारे पुलिस एहलकारों ने जिस तरह रिहर्सल की, मार्च किए और इंटरव्यूज दिए, उन्होंने तो ऐसा तासर दिया कि जैसे वो पूरी पाकिस्तानी अवाम को कुचल कर रख देंगे। लेकिन अब अवाम ने जिस तरह उनका घेराव किया है, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर अब लोग इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। अगरचे बहुत सारी रुकावटें हैं, क्या रात भर होता रहा है, वो सारी डिटेल तो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर है और तहरीक इंसाफ का ये बहुत बड़ा आलमी एजाज तहरीक इंसाफ के नाम जो है वो लिखा गया है। ये मैं थोड़ा सा आपको इस हवाले से भी बताऊंगा और इसके साथ ही जो इस वक्त आगे इस्लामाबाद के अंदर ये काफिले कब तक पहुंचेंगे, इस पर भी हम मुख्तसरन बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ऑथेंटिक जो खबरें हैं वो आपके सामने रखूं, लेकिन सबसे पहले मैं समझता हूं कि ये अजीम लोग जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये एहतजाज कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की बका, आइन की बहाली, जमहूरियत की बहाली और आम पाकिस्तानियों का मुकदमा लड़ रहे हैं। ये सख्त मौसम है, सर्दी है, खुराक के अंदर कमी है, फिर पानी के मसाइल हैं, वाशरूम के मसाइल हैं, खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं और बड़ी तादाद के अंदर ये जो लोग निकले हुए हैं, ये दरअसल पिछले 2 सालों के अंदर जो इंसानी हकूक की पामालियां हुई हैं, आइन और जमहूरियत को कुचला गया है, ये उसके खिलाफ एक एहतजाजी पुरअमन आवाज है। जो लोग इन काफिलों के अंदर शरीक नहीं हो सके, उनको चाहिए कि इनके लिए दुआ करें, इनके साथ जो है वो सोशल मीडिया पर इनकी हमायत करें। ये पाकिस्तान की आपकी नस्लों की जंग लड़ रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि इमरान खान की रिहाई पाकिस्तान की रिहाई है। इमरान खान अपनी जात के लिए जेल के अंदर नहीं है, ये सब मुखालफीन को भी पता है। पीपल्स पार्टी, नून लीग या एस्टैब्लिशमेंट जिस अंदाज में पाकिस्तान को ले गए, ये उसके खिलाफ एक पुरअमन जिद्दोजहद की तारीख रकम हो रही है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी तारीख रकम की है, लेकिन इन लोगों को जो है वो आगे कंबल, मुख्तलिफ चीजों की जरूरत होगी। जब इस्लामाबाद ये अभी पहुंच रहे हैं तो उम्मीद है इस्लामाबाद और पिंडी के लोग जो है वो भी उनका ख्याल रखेंगे। अभी मजीद इम्तिहान, टकराव, इंतशार और खुदा न खास्ता जिस तरह के वाकयात अब होना शुरू हो गए हैं, पुलिस, रेंजर, FC अगर वो मामलात को इस तरह खराबी की तरफ ले जाती है तो ये सूरत हाल जो है वो मेरा ख्याल है किसी के कंट्रोल के अंदर भी नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है वो तहरीक इंसाफ का आलमी रिकॉर्ड है। यानी 6 बर्रे आज़म दुनिया के 6 बर्रे आज़मों के अंदर बैक वक्त ये एहतजाज हुए हैं और ये एहतजाज ऐसे नहीं हुए कि खाना पूरी हुई है। लंदन के अंदर आप देखिए तारीख रकम हो गई है। जो मुखालफ साफी हैं जियो न्यूज के, वो भी मान रहे हैं कि ये तारीखी, इससे बड़ा यहाँ पे जो जुलूस है एहतजाजी हवाले से इससे पहले तहरीक इंसाफ का नहीं निकला। यानी नून लीग बेचारी, उसका तो किसी और के साथ मुआवजा ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इटली जो है, मैं समझता हूं कि जिस तरह जितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी और मेरे मंडी बहाउद्दीन और गुजरात के जो इलाकों से बड़ी तादाद, चूंकि वहां मुझे बड़ी हैरत हुई, वो तो लंदन से भी ज्यादा तादाद थी। चूंकि लंदन का जरा फोकस ज्यादा था, लेकिन इटली वाले जो है उन्होंने हैरान कर दिया है। फ्रांस के अंदर भी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, फारूक कदर साहब, उन्होंने मुझे वो पूरी डिटेल भेजी। वहां मैंने खुद फिर वीडियोस मुख्तलिफ जो है वो ग्रुप्स के अंदर आई, बहुत बड़ा एहतजाज वहां पे हुआ। इसी तरह 27 मुल्कों के अंदर ये एहतजाज हुए हैं। कोई एक पाकिस्तान की जमात वो इस तरह के एहतजाज पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान समेत बैक वक्त इतने मुल्कों के अंदर और इतनी बड़ी तादाद के अंदर हो रहे हों, ये 75 साल तारीख के अंदर पाकिस्तानी हवाले से ये एक रिकॉर्ड है। और अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल हिस्ट्री हम देखें तो मैं देख रहा हूं और शायद ये आलमी रिकॉर्ड है। इस तरह का जो है वो इसको देखने की जरूरत है। अच्छा, अब जो है वो आपने देखा पंजाब भर के जो काफिले हैं वो लड़ते रहे। लाहौर से जो अवाम है वो नहीं निकल सके, बदकिस्मती से। बहुत सारी जगहों से लोग निकले, आपस के अंदर टकराव होता रहा, लेकिन रात गए ये पता चल गया है कहीं एजेंसीज को या जैसे भी इतला मरियम नवाज की हुकूमत को पहुंची है, उन्होंने दोबारा
لاہور کے تمام راستے دوبارہ بند کیے ہیں، جو تھوڑے بہت خالی تھے بھی۔ ادادی فلائی اوور سے داتا دربار جانے والا راستہ بند کر دیا ہے۔ ملتان روڈ سے لاہور داخلے کا راستہ جو مانگا منڈی سے ہے وہ بھی بند کر دیا ہے۔ ملتان پر اسی طرح جو ہے وہ یہاں لاہور کے اندر وہ راستے بند کیے گئے ہیں جہاں سے نہ کوئی اندر آ سکے نہ کوئی باہر جا سکے۔ بھائی اس سے بڑا کام، ان کو لاہور سے نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ یہ اگر کام کرتے رہیں، نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ عوام کو خود تنگ کر رہے ہیں، آپ خود آئینی جمہوری حقوق نہیں دے رہے۔ اچھا، پھر ڈی جی خان سے لے کے شوکت بسرا کے قافلے راستے میں لڑتے اور معاملات کرتے ہوئے آگے پہنچے ہیں، لیکن اگر دو چار ضلع اکٹھے جہاں پہ ہو جائیں، اب ان کے لیے بہترین راستہ یہ ہوگا کہ پھر وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن خاص طور پر جو تصادم ہوا ہے وہ 3 جگہوں پہ تصادم ہوا ہے، اور ایک تصادم یہ خیبر پختونخوا جو ہے اس کے 3 قافلوں پر۔ ایک جو ہزارہ کی طرف سے آ رہا تھا، وہ رات کو بہت سخت اس کے اندر جو ہے وہ تصادم دیکھنے میں آیا ہے، بہت آنسو گیس چلائی گئی ہے، لوگوں نے رکاوٹیں پھر بھی ہٹائی ہیں، پوری جو ہے وہ کوشش ناکام کی ہے، لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود یہاں مومنہ باسط اور دیگر جو یوسف زئی، عمر ایوب، تیمور جھگڑا اور یہ سارے جو لوگ ہیں، یہ یہاں پہ انہوں نے بڑا مقابلہ کیا ہے، لیکن تیمور جو عمر ایوب ہیں ان کے حوالے سے لوگوں کا شکوہ ہے کہ رات کو وہ آرام کے لیے گئے ہیں، تو یہ بڑی حیرت انگیز ہے اگر اس طرح جو ہے یہ خبر اگر درست ہے۔ اچھا، پھر جو ہے یہاں بڑا تصادم ہوا ہے، آنسو گیس، شیلنگ، لیکن یہ قافلہ جب مڑا ہے علی امین گنڈا پور کے قافلے کی طرف، تو اس دوران پولیس درمیان میں آ گئی ہے، 2 قافلوں کے گھیرے میں آئی ہے، اور وہ جو لمحہ ہے وہ پولیس کے لیے بھی بڑا بھاری ثابت ہوا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کا قافلہ، اس کے آگے بہت بڑی ایک رکاوٹ کھڑی کی گئی ہے، لیکن اس کے لیے کوششیں اب تک جاری ہیں، چونکہ رات کو تھوڑا سا درمیان کے اندر کیا گیا ہے طریقے کے ساتھ وقفہ۔ اب پولیس کی پوری کوشش تھی گرفتاریاں کی جائے، 4000 سے زائد، امریکن جو نیوز ایجنسی ہے وہ بتاتی ہے 4000 سے زائد تحریک انصاف کے لوگوں کو کل گرفتار کیا گیا ہے مختلف جگہوں سے۔ جو سول کپڑوں کے اندر یہ بھی بڑا عام چیز ہوتی ہے، کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو بغیر آپ کے پی ٹی آئی کے نظر آتے ہیں، لیکن گھیر گھار کے آپ کو وہ دوسری طرف پھینک دیتے ہیں۔ اچھا، یہ چیز جو ہے وہ بڑی عام ہے، جیسے میں بتا چکا ہوں، فلوریڈا، امریکہ، لندن، برطانیہ، آکلینڈ، نیوزی لینڈ، فرانس، برسلز، یونان، سویڈن، جاپان، سڈنی، میلبرن، یہ آپ کو پتا ہے آسٹریلیا کا شہر ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ اسپین، اٹلی وغیرہ یہ احتجاج جو ہے وہ منعقد ہوئے ہیں۔ اچھا، جو سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، قافلے پر شیلنگ ہوئی ہے اور پانی کھانے کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، وہ سی پیک کے ذریعے ڈیرہ اسماعیل خان سے آنے والا قافلہ ہے، جس میں شہد خٹک، عمر خٹک، عمر امین گنڈا پور اور وہ عام لوگ موجود تھے، جس میں جو ہے وہ احسن ایاز خیتران، تحریک انصاف بلوچستان کے جو صوبائی رہنما ہیں، پھر صدام ترین ہیں، پھر اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں۔ بہت سخت شیلنگ، چونکہ یہاں مسئلہ یہ ہے اس سی پیک پر، یعنی آپ تصور کیجئے ارد گرد آبادیاں بھی نہیں ہیں اس طرح، پھر سٹور نہیں ہے جیسے باقی جگہوں پہ کہیں نہ کہیں کوئی ریسٹ ایریا آ جاتا ہے، یہاں یہ بھی نہیں ہے، تو بڑی مشکلات، یعنی یہ اس کے اندر تھوڑی ناقص حکمت عملی بھی نظر آئی ہے۔ شیلنگ تھی، پانی کی ضرورت ہونی تھی، ٹینکی والا آپ نے، ٹینکیوں والے جو بڑے جو ہے وہ اس طرح کے کنٹینر آپ کو ساتھ رکھنے چاہیے تھے، یہ جو خامی ہے یہ بہرحال ہوئی ہے، لیکن یہاں اس کو بڑی ہی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے اس قافلے کو، لیکن یہ اب آگے قریب پہنچ گئے ہیں، پولیس کے ساتھ مسلسل ان کا تصادم ہو رہا ہے۔ لیکن وہ لمحہ بڑا عام تھا علی امین گنڈا پور کے لیے، جب وہ وضو کے لیے اور تھوڑا واش روم جانا چاہتے تھے تو لوگوں نے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے، آپ کا کوئی پتہ نہیں، آپ بھاگ جائیں۔ یعنی یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے اب اٹک کے اندر ٹیکسلا کے مقام پر جھڑپیں ہوئی ہیں پولیس کے ساتھ، اور یہ چیز میں آلریڈی بیان کر چکا ہوں۔ تو اب میں اگر آپ کو بتاؤں تو علی امین گنڈا پور کا جو قافلہ ہے، غازی انٹرچینج موٹر وے پر کے پی کے ضلع ہری پور سے پی ٹی آئی قافلہ بھی وہاں پہنچ رہا ہے اور تقریباً پہنچ گیا ہے۔ پنجاب پولیس، ایف سی رینجرز اور پنجاب کانسٹیبلری کے ہزاروں ملازمین اور پی ٹی آئی کے دونوں اطراف سے آنے والے قافلوں کے حصار کے اندر آ گئے ہیں۔
اب وہ اسی لیے ادھر بھی شیلنگ کر رہے ہیں، ادھر بھی شیلنگ کر رہے ہیں۔ پنجاب یعنی اٹک فضا میں کلاشنکوف کی گولیاں چلانے کی بھی آواز آئی ہے، اور آنسو گیس کی شدید شیلنگ سے جو محکمہ ہائی وے پنجاب کے ملازم اور کئی راہگیر ان کی بھی سانس بند ہوئی ہے، سینکڑوں جس طرح مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی موومنٹ ہے اب جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے شاید ان کے وہم و گمان میں نہ ہو۔ ابھی بھی بہت سارے سر پھرے گردنوں میں سریا لیے ہوئے ٹاؤٹ مافیا وہ سمجھتا ہے کہ ہم کچل دیں گے، طاقت ہے، نشے سے چور ہیں، او بھئی یہ پاکستان کی عوام ہے، انہوں نے ووٹ عمران خان کو دیا ہے، یہی آپ کو بار بار آ کے یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ اور مجھے یہ خدشہ ہے جس طرح کے حالات بن رہے ہیں، اگر ارباب اختیار تو نہیں ہے، ویسے قبضہ مافیا ہی ہے، اگر وہ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو یہ بالکل بنگلہ دیش ماڈل کی طرف حالات جا رہے ہیں، یعنی ڈو اور ڈائی، نو اور نیور۔ یہ جو جنگ ہے، چونکہ اب اس طرح یعنی آپ جس طرح بھی کر لیں، یعنی وقتی طور پہ پیچھے بھی دھکیلیں گے پھر آگے آئیں گے، پیچھے دھکیلیں گے پھر آئیں گے۔ تو اس وقت مختلف مقامات پر اسلام آباد پہنچنے کے اندر آگے بھی بڑی مشکلات ہیں، بہت بڑی بھاری نفری ادھر ادھر لگائی گئی، اور خاص طور پر جو رینجرز ہیں ان کو لگانا تو میں سمجھتا ہوں یہ آل شریف اور آل زرداری کی بہت بڑی چالیں ہوتی ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پیراملٹری فورسز یا آرمی یہ عوام کے ساتھ لڑ جائے، اور یہ جو ماحول ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ اس سے جو نفرت کے اثرات پہلے غالباً وہ 25 مئی تھا 2022 کا، اس وقت لوگوں کے اندر رینجرز کے حوالے سے جو ہے وہ خیالات تبدیل ہوئے تھے۔ پہلے وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو فورسز ہیں یہ ہم پہ گولی نہیں چلائیں گے، چلے پولیس والے اور عوام وہ پیٹی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراؤ ان کا ہوتا رہتا ہے، تو پھر آپ ناجائز قبضے کے لیے یہ کریں گے، بھائی ہار مان لیں، عوام اور آئین کے سامنے سرنڈر کر دیں، لچک دکھا دیں۔ آپ نے غیر آئینی غیر قانونی کام کیے ہیں، تو آپ یعنی یہ تو نہیں ہے کہ آپ پھر قبضہ بھی رکھیں اور اوپر سے جو ہے وہ لوگوں کو کچلنے کے لیے ڈنڈے کے ذریعے آپ کب تک یعنی نقصان عام آدمی کا ہو رہا ہے، پاکستانیوں کا ہو رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانی کیوں نکلے ہیں بھائی؟ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا آپ کو، آپ روز ان کی تدلیل کرتے ہیں کہ یہ اوورسیز ایسے ہیں۔ اب جاؤ ذرا، نواز شریف کو تو 4 بندے نہیں نکلے، تو عمران خان نیادی قیدی نمبر 804 اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے جو ہے وہ سب پہ بھاری پڑ گیا، اور اس نے پہلے بھی کہا تھا کہ جیل میں جا کے میں اور خطرناک ہو جاؤں گا، لیکن اس وقت آپ نے مذاق سمجھا تھا، اور پھر اس نے کہا تھا کہ یہ جو ریڈ لائنیں لگانے والے ہیں یہ بے وقوف ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ریڈ لائن اس طرح بندوں پہ نہیں لگتی، یہ پاکستانی عوام کو انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے، اور یہ جو ہے نا یہ انہوں نے صحیح نہیں کیا۔ تو اس وقت بہرحال تصادم ہے مختلف اضلاع کے اندر، اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا جو قافلہ ہے وہ سرگودا جو ہے وہ فیصل آباد کراس کر کے وہ سرگودا پہنچ گیا تھا رات کو، اور مختلف مقامات پر جو ہے وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے سرگودا جو ہے اب وہاں سے عوام چلی گئی ہے خوشاب، اور یہ تھوڑی سی جو ہے وہ آپس کے اندر جو معاملات ہیں وہ اس طریقے سے ڈیزائن نہیں ہو سکے۔ بہرحال اگر مختلف اضلاع اپنے سے پچھلے ضلع کی طرف، پولیس کو توقع آگے کی تھی، پچھلی طرف اگر چل پڑتے اور پچھلی پولیس کو اگر دونوں طرف سے انگیج کرتے تو دونوں ضلع اکٹھے ہو جاتے، تو پھر یہ اس طرح کی تھوڑی سی ناقص جو ہے وہ ظاہر ہے، لیکن کئی آپشن ہوتے ہیں، خامیاں انسان جہاں بھی کرتا ہے وہ رہ جاتی ہیں۔ تو یہ اسلام آباد کے اندر بہرحال ابھی جو اسلام آباد اور راول پنڈی سے لوگ نکلیں گے، آپ دیکھیں گے کام پہ ٹانگی ہوئی ہے، شریفوں کی حکومت آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہی، صرف اسٹیبلشمنٹ سے منسوب چند لوگ جو ہے وہ آگے کر کے وہ سارے ادھر ادھر جو ہے وہ تتر بتر ہوئے ہیں، کسی ٹائم سرے نکال کے ایک آدھ بدبودار بیان دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر غائب ہو جاتے ہیں، اور یہ اس وقت جو ہے وہ حالات ہیں۔ عوام انشاءاللہ جیتے گی، پاکستان جیتے گا، اور پاکستان کی بقا کی ہی یہ جمہور اور آئین اور انسانی حقوق کی بحالی کی ایک جنگ ہے، اور اللہ کرے یہ عوام پرامن طریقے سے جیتے، اور مزید جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور حکومت ہوش کے ناخن لے اور ٹکراؤ کی طرف، عوام کے خلاف ٹکراؤ میں جو ہے وہ جانے میں کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ پاکستان زندہ باد۔